अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाएं के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम को न सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि इसको सराह भी रहे हैं। और आपके जितने भी अदीब हैं हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं, उनकी हवाले से भी पॉजिटिव फीडबैक हो रही है। काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और इसको कमेंट भी करें, लाइक भी करें। आज आपकी मुलाकात में करवा रहा हूँ उबैद बाज़िक अमर से। सीनियर शायर हैं, सीनियर अदीब हैं, और मैं आज यहाँ अगर बैठा हुआ हूँ तो मुझे हल्का रबाब ज़ौक़ का रास्ता बताने वाली ये शख्सियत है, मेरी मोहसिन है। और मेरे मोहसिन होने के साथ साथ इनकी शख्सियत भी आप देखें, धीमापन, ठीक है जी, कोई हंगामा खेजी नहीं है। बड़े बड़े खुलूस से, बड़े धीमे लहजे में, अलग से छुप के अपनी खिदमत अदब के लिए ये सरंजाम दे रहे हैं। तो चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम है और सुनाएं, तो हम अदीबों, शायरों, फनकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि वो आके खरी खरी ना सुनाएं, लेकिन वैसे और सुनाएं। तो और सुनाए जा सकते हैं। सब लोगों के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उबैद बाज़िक अमर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इम्तियाज़ कुरैशी साहब, बहुत इनायत कि आपने बड़ी मोहब्बत से बुलाया और इतना खूबसूरत तारुफ़ करवाया, और मुझे अपने बारे में आपकी ज़बान से इतने अच्छे अल्फाज सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, अपने होने का एहसास हुआ। आपका बहुत शुक्रिया सर। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। असल बात ये है कि आपका शुक्रिया कि आप चूँकि आउट स्टेशन में पढ़ा रहे हैं, दर्स तदरीस से वाबस्ता हैं, और आजकल का ये जो वबाई सूरत हाल है, इसमें और मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। उसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर उस ज़माने में अगर आप मुझे हल्का रबाब ज़ौक़ का रास्ता ना बताते तो शायद मैं आज यहाँ उस तरह से ना होता, या कोई सिलसिला, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो है आपकी कि कुछ सीखा, कुछ उस प्लेटफॉर्म में सीनियर से जाके मिले, उनसे राब्ते हुए, खुतबा शोरा से मिले, उनकी महफिल जो है वो अटेंड की। तो ये अगर आप ना बताते तो कोई और बता देता, लेकिन आपने उस टाइम पे, मतलब एक बड़ी करीब मुलाकात है, हम रास्ते में से गुजर रहे थे और मैंने आपको कहा कि मैं अदब से इस तरह से था, वो बड़ा धुंधला सा है लेकिन मेरे लिए वो रोशन है, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार। वैसे अब शुरू करते हैं कि अदब, शायरी आपके नज़दीक क्या है? इम्तियाज़ कुरैशी साहब, सबसे पहले मेरे दिल में ये बात है कि मैं आपकी इंतसाब कहानी के हवाले से, आपके जो मुंतज़मीन हैं, आपकी जो टीम है और ख़ुद आप हैं, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं बहुत एज़ाज़ महसूस करता हूँ। बहुत कम ऐसा हुआ कि कहीं जाते हुए मैंने कोई ख़ुद ज़ाती तौर पर एज़ाज़ महसूस किया जहाँ जाकर इंटरव्यू देने का। तो आप इतनी मोहब्बत से बुलाते हैं और उसमें इतनी कशिश पैदा हो जाती है कि मेरे ख़्याल में कोई ना भी चाहे ना आना, तो वो आपकी इस मोहब्बत से खींचता चला है। बहुत शुक्रिया। दूसरी अहम बात जो बहुत अहम मुझे लगी है, जो ख़ास तौर पर जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, कि आप जिस तरह काम कर रहे हैं अदीबों को मुतारिफ़ करवाने का, और जिस खुलूस से नीयत से आप ये काम कर रहे हैं, वो बहुत मुतासिरकुन है, और वो बहुत रेयर है, बहुत नायाब है, और इसकी इंतहाई ज़रूरत थी। और मुझे यकीन जानिए इंतहाई खुशी हुई आपको इस तरह मुतहर्रक फ़ाल देख कर अदब में, कि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी खोई हुई जवानी लौट आई हो। यानी यूँ कह लीजिए, बहुत से काम हम लोग नहीं कर सके। हम अपने अहद में, अपने वक्त में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन जितने मुतहर्रिक आप हैं और जिस अखलास के साथ आप ये काम कर रहे हैं,
اور جتنا بڑا کام آپ نے، کچھ اور بھی پروجیکٹ مجھے بتائے تھے، اپنی ویب سائٹ کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، تو یہ وہ باتیں ہیں کہ ادیبوں کو متوجہ ہونا چاہیے. یہ ایک مشنری جذبہ لے کر آپ اٹھے ہیں. تو پہلے تو بھرپور جناب ستائش کہ آپ، اللہ آپ کو کامیابی دے، اللہ اس میں برکت ڈال دے، اور یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. اب جو آپ نے فرمایا جو ادب کے حوالے سے، ادب کیا ہے، اس کو میں کیا سمجھتا ہوں. ادب انسان کا ایک اضطراری اور سماجی فعل ہے، فطری فعل ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ تخلیق جو ہے یہ انسان کا ایک فطری امر ہے، اور ادب کی جو تخلیق ہے وہ اپنی نوعیت میں روحانی ہوتی ہے. یعنی ایک تو مادی تخلیق ہوتی ہے، جیسے سائنسدان وغیرہ کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، تو یہ ایجاد کا جو فطری عنصر فطرت میں رکھ دیا ہے وہ ہر انسان میں ہے. خود کائنات میں بھی یہی اصول ہے کہ نئی نئی چیزیں، نئے نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور نئے نئے پھول کھل رہے ہیں یوں کہہ لیجئے. تو بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو گویا یہ تغیرات جو ہیں اس میں جو تخلیق ہے، اور ادب میں جو تخلیق کا عنصر ہے وہ بہت نمایاں ہے اس میں، کیونکہ ہم لفظوں کے ذریعے یہ تخلیق عمل میں آتی ہے، اور لفظ جو پھر جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، خیال کی عکاسی کرتے ہیں. تو گویا یہ ایک بڑی قوت متحرکہ ہے. اس کو نفسیاتی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کی انفرادی اور گروہی زندگی میں ایک بہت عام توازن قائم کرتا ہے. کیا اچھی بات، کیا اچھی بات. اور اسی طرح گو کہ فرائڈ نے اسے جو نیوراتی عمل قرار دیا، یہ وہ ایک مریضانہ بھی کہا اس نے، لیکن میں یونگ کا جو مکتبہ فکر ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ اس نے جو آرکیٹائپ سے آپ کو جوڑ دیا، اور انسان کے قدیم ترین تجربات جو ہے وہ آپ کے اساطیر میں کس طرح رونما ہوتے ہیں، داستانوں میں کیسے آتے ہیں. تو ایک تو یہ بات. لیکن ادب کی کیونکہ بہت زیادہ ایک یہ 3 حرفی لفظ جو ہے اس کے بہت ایک بحر آسا اس کی معنویت ہے. یعنی اتنی گہری معنویت کہ اس کو آپ بیان کرتے چلے جائیں کہ ادب جو ہے وہ تنقید حیات تو عام طور پر کہا جاتا ہے. پھر ترقی پسندوں نے اس کو جو ترجمانی کی ہے، مجھے ویسے وہ اپیل کرتی ہے، آج کے دور میں بھی ہے، کہ انہوں نے حسن کو انسانی فلاح میں تلاش کیا. حسن کی جو جمالیات ہیں وہ انہوں نے یعنی روایت سے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ یہ انسان جو ایک ایسی عورت جو کھیتوں میں کام کر رہی ہے اور اس کے ہونٹ اس طرح رنگے ہوئے نہیں ہیں شہری عورتوں کی طرح، اور وہ پسینہ بھی پہنچ رہی ہے اور اپنے بچے کو جھولا بھی جھلا رہی ہے، تو اصل تو حسن اس کے پسینے میں اور اس کے کملائے ہوئے رخساروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے پس پوش جو ہے آپ وہ جمالیات دیکھ سکتے ہیں، وہ حسن کی جمالیات، وہ جو ایثار اور قربانی کے جذبات ہیں، وہ جو محنت ہے. تو اس کے پیچھے یعنی حسن کچھ مخفی حسن بھی ہوتا ہے. ایک تو ظاہری حسن ہے، مخفی حسن یہی ہے جسے ایک ادیب کی آنکھ تلاش کرتی ہے، اور وہ اسی انسانی عظمت میں ان کے جذبوں کے پیچھے چھپا ہوا جو حسن ہے اسے وہ دیکھتی ہے. میرا خیال میں کوئی بات طویل ہو گئی شاید. نہیں طویل کی بات نہیں ہے سر، اور سنائیں. جی اچھا آپ ایک گھنٹہ اور سنائیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا موقف بیان کریں، لیکن اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. جی. اچھا چلیں اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں اس بات کو کہ ادب ایک بڑی بامعنی سرگرمی تھا، بڑی بامقصد، لیکن یہ مختلف ادوار میں ہم جانتے ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ بامعنی سرگرمی نہیں رہا، اور ادب سچ نہیں بول رہا. ادب اپنے سماج سے ہم آہنگ نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے قاری جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لکھنے والے کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ادب آپ کا سچ نہیں بول رہا.
اور پھر جو تخلیق، اصل میں جو تخلیق کے سوتے ہیں وہ لگتا ہے جیسے اس پر کوئی زوال سا آ گیا ہے، ایک دلدلی سا معاشرہ ہو گیا ہے، اور جب تخلیق کے سوتے خشک ہو جائیں تو معاشرہ بڑا دلدلی سا ہو جاتا ہے، اور اس پہ جمود طاری ہو جاتا ہے، اس میں مکالمہ مر جاتا ہے، انسان سے بات نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ادب ایک وہ بامقصد اکائی یا بامقصد سرگرمی نہیں رہا، اور اس میں لاجانیت کے فلسفے آنا شروع ہو گئے، یہ ہوا میں معلق ہو گیا، اور ہم نے صرف یوں کہہ لیجیے یا نقادوں کو خوش کرنے کے لیے ادب تخلیق کرنا شروع کر دیا، اور آج کی معروضی سچائیاں کیا ہیں ان سے ہم ہٹ گئے۔ تو اس طرح کے مسائل، پھر ایک رجت پسندانہ رویہ ہمارے سامنے آیا بہت شدید، کہ جب آپ کی تخلیق کی آزادی پر جو پہرے ہے، کیا سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا ادیب جو ہے وہ آزادی سے غور و فکر اور تخلیق میں اپنی آزادی محسوس کرتا ہے؟ میں یہاں ایک سوال ایڈ کر لوں تو آپ اس کا ساتھ جواب دیں۔ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ادب سچ نہیں بول رہا، تو تھوڑا یہ وضاحت کر لیں کہ ادب سچ نہیں بول رہا یا ادیب سچ نہیں لکھ رہا؟ خوبصورت بات آپ نے کہی۔ دیکھیں، ادب تو وہی ہوگا جو ادیب پروڈیوس کرے گا، جو ادیب تخلیق کرے گا، اس لیے ادیب کی ذات کو ہم منہا نہیں کر سکتے۔ یعنی جدید کرٹیسزم جو ہے وہ صرف آپ کی جو لسانی وجود ہے، جو متن ہے، اس کو فوکس کرتا ہے، اور مصنف کی ذاتی زندگی کو وہ پس پش ڈال دیتا ہے، اس کے حالات زندگی اور یہ سارا ماحول وغیرہ، وقت، معاشرہ، سماج، اس کو پس منظر میں لے جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ادب جتنا بھی آ رہا ہے، جو ادیب ہے وہ بھی سماج کا حصہ ہے، اور وہ اپنا جو خام مواد ہے وہ اسی معاشرے سے لیتا ہے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم بڑا اسٹیریو ٹائپ کا کلیشے زدہ ادب تخلیق کر رہے ہیں، ہم صرف واہ واہ میں پھنس گئے ہیں، ہم نمائشی ہو چکے ہیں، ہمارا وہ مشنری جذبہ ختم ہو چکا ہے، ہماری کمٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، اور ہم لوگ، یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم امن سے دور ہو گئے ہیں، خوشحالی سے دور ہو گئے ہیں، ہمارا ارتقا رک گیا ہے، ہم جمود کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہماری جو قوم، من حیث القوم اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپنے جو علم و ادب کے سرچشمے ہیں، جو طبقہ علم و ادب کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، ہم نے اس سے رجوع کرنا چھوڑ دیا، اور وہ ہے ادیب شاہی۔ آپ کا ادیب شاہی تو میں نہ ہو گیا، اس سے معطل بن گیا، وہ تو آپ کی سوسائٹی میں ہے ہی نہیں، اس کو کون سن رہا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے ابلاغیات، آپ یعنی اپنا آپ الیکٹرانک میڈیا ہے یا جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں، اس میں تو کہیں دور دور تک ادیب کی آواز تک سنائی نہیں دیتی۔ سوشل میڈیا میں ابھی جو ایک بہت ہی ایک ادھم مچا ہوا ہے، یوں کہہ لیجیے، گو کہ اس کے بھی مثبت عناصر یا مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور آئیں گے، لیکن ابھی جو دھواں اٹھ رہا ہے، یہ گرد ذرا بیٹھے تو پتہ چلے کیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے عناصر ٹکرا رہے ہیں، عناصر ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں۔ ادیبوں کے تمام خیالات، چاہے وہ جدیدیت کے مکتبہ فکر سے ہوں، پس جدیدیت سے ہوں، ترقی پسندی سے ہوں، چاہے وہ اسلامی ادب ہو، چاہے وہ پاکستانی ادب ہو، تو یہ سارے عناصر جو ہے اتنی شدت سے ٹکرا رہے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ جیسے برادہ اڑ رہا ہے اور ابھی کوئی ساخت وجود میں نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جو کڑی تھی، جی، جو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اس ادھم میں بھی، جی جی، اس زوال آمادہ معاشرے کے حوالے سے ابھی بھی امیدیں قائم ہیں، چند ادیب جو ہے اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جی جی، لیکن میرا سوال آپ سے یہ کہ وہ کڑی کہاں مس ہوتی نظر آتی ہے جہاں ہم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں یا ادیب ہٹ گیا ہے؟ وہ مین محرکات کیا ہیں، جو کلیدی محرکات کیا ہیں جو ہمیں ہماری جو صراط مستقیم سے جو ہے نا جی جی، انحراف کرنے پر مجبور کر رہے ہیں یا اس سے ہاں، روگردانی کا؟ امتیاز قریشی صاحب یہاں
یہ کوئی سادہ سا سوال نہیں ہے، جس کا بہت اہم سوال ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو نصاب ہے، ہمارا جو علم ہے، یہ بڑا انسان ساز ہونا چاہیے. اچھا، اب وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ تعصبات ہی تعصبات اگر ہر جگہ بکھرے پڑے، اور ہم ایک جو سچا علم ہے ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، وہ سچا علم ہمارے پاس پٹکتا ہی نہیں. تحقیق اتنی اہم چیز ہے، تحقیقی شعور ہمارے ہاں آج تک اجاگر نہیں ہوا. وہ سو کارڈ تنقیدی شعور ہے، وہ بھی سو کارڈ ہے. یعنی جو نقاد حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تنقیدی شعور ہے، تو چلیں کسی حد تک مان لیا، لیکن جو تحقیقی شعور ہے وہ تو پیدا ہی نہیں ہو رہا. یعنی ہم بہت ہی توہمات اور تعصبات کی بنیاد پر بھی تخلیق ہم کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس ایک ادب کو معروضی سچائی سے بھی جوڑنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ادب خالص جو ہے وہ خارجی صورتحال کا بیان ہے، وہ تو آپ کا صحافت بھی ہے. لیکن ادب کے جو انٹرنسک اور ایکسٹرنسک رویے ہیں تنقید کے خاص طور پر، تو تنقید دونوں داخلی اور خارجی ان رویوں پر محیط ہے جو آج کی تنقید ہے. اور اسی طرح آج کا ادب کہ وہ سراسر خارج پر ہی وجود نہیں ہے، اس کے اندر داخلیت کی پیچیدگی ہے، نفسیات ہے، جس نے بلکہ جدید ادب جتنا بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ خارج سے باطن کی طرف اس کی ساری مراجعت ہے. اور انسان کے باطن میں جو پیچیدگی پیدا ہوئی ہے اور اس کی نفسیات میں جو گہرائی پیدا ہوئی ہے، اس کی ترجمان آپ کی نظم بھی ہے، اس کی ترجمان غزل بھی ہے، افسانہ بھی ہے. تو یہاں آپ جو فرما رہے ہیں کہ ادیب کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا مجموعی معاشرہ ہے اور ہم جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، وہ تعلیم بھی ہمیں جو آپ نے صراط مستقیم کی بات کی ہے اس طرف نہیں لے کر جاتی، ہمیں بھٹکا دیتی ہے. یعنی تضادات اتنے زیادہ ہیں کہ جب کتابیں، اگر آپ چلے سچے دل سے کتابیں پڑھ بھی لیتے ہیں، نصاب پڑھ بھی لیتے ہیں، تو جب آپ عملی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اتنا بڑا خلا آپ کو محسوس ہوتا ہے، ایک عدم مطابقت. اور سچ پوچھے تو جو کچھ حساس طبقے ہیں، حساس لوگ ہیں، وہ تو سوچتے ہیں کہ ہم کتابیں جلا کیوں نہیں دیتے، ہم نے کیا کیا ان کتابوں سے پڑھ کر، ان کتابوں نے ہمیں کیا دیا. جب معاشرہ جو ہے اتنا فرسٹریشن کا شکار ہے، علم کی کوئی قدر نہیں ہے، تو لوگ ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں. جو سچے اور یعنی پڑھے لکھے جو اہم طبقے کی بات میں کر رہا ہوں، جو واقعی جس نے کچھ کام کیا، تو پھر یعنی یہ سارا ایک عدم توازن کی صورتحال ہے. اور اس میں ایک تو یوں بھٹک گیا ادیب، پھر جو ہمیں مختلف نیریٹیوز ملتے ہیں، اور جتنی تشدد پسندی کا رجحان اس عہد میں آ چکا ہے، اور جتنی آپ دیکھیں اگر آپ ترقی پسند ادب سے آپ آغاز کریں، اور جس کا اختتام ایوب کے دور میں ہوتا ہے غالباً، اور یعنی ایک موومنٹ، ایک ترقی پسندوں کا نقطہ نظر، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی بہت سے اختلافات مجھے ترقی پسند نقطہ نظر سے بھی ہیں، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ترقی پسند ادب نے ادب کو سماج سے پہلی بار جوڑا، جمہوریت سے جوڑا، عوام سے. اس کو پہلے اس سے قبل تو اشرافیہ کا سارا ادب آپ کے پاس آیا ہے، یہ درباروں میں پلا، اور درباری جو اخلاقیات ہیں وہ ادب میں آ گئی اور آج تک ہیں. آج تک جو ہمارے ادیب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ادب تو بہت خواص کا حصہ ہے، کسی حد تک شاید. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا روکوں گا آپ کو. دیکھیں یہ بالکل درست بات آپ کریں، جتنی بات آپ نے کی تضادات کی بھی، عدم توازن کی بھی، معاشیات کی بھی، ہمارا کلچر جو ہے، ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے، ہماری معاشیات، سیاسیات، یہ ساری چیزیں. لیکن دیکھیں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی بہت اچھا ادب لکھا جا رہا ہے، ایک دوسرا کہتا ہے یار یہ اس طرح سے ادب تخلیق نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، پھر ہم ایک جو پول ہے کہ ادب جو ہے وہ آپ کے معاشرے سے مثلاً
تخلیق ہوتا ہے. جی ایک ادیب جو ہے وہ اپنی بات نہیں کرتا, وہ آبزرویشن جو معاشرے سے لیتا ہے اس نے وہی آپ کو دینا ہے. جی جب معاشرہ ہی زوال پذیر ہو, جب معاشرے میں عدم توازن ہو, جب معاشرے میں عدم معاشیات اور ناہمواریوں کا سلسلہ ہو, ہاں تو ادیب نے تو وہی چیز آبزرو کر کے آپ کے سامنے ادب میں پیش کر دینی ہے, آپ کے سامنے رکھ دینی ہے. اپنی تخلیق میں اس کے وہ حوالے, وہ تجربے وہ آئیں گے. تو پھر ہم جس طرح کی صورتحال میں ہم زندہ رہ رہے ہیں, تو اس میں ادیب کا قصور تو نہیں ہے. ادیب نے تو جو دیکھنا ہے وہی لکھنا ہے, وہی آبزرو کرنا ہے. تو پھر ہم یہ بات پھر تھوڑی عجیب نہیں ہے کہ ادیب جو ہے اگر خون خرابہ دیکھ رہا ہے تو اس نے خون خرابہ دیکھنا ہے. جی بالکل. لیکن اگر وہ یہ چیز اس کو نہ دکھائیں, ادیب کا ایک سوال ہے کہ مجھے یہ چیز نہ دکھائیں, مجھے خوشحالی دکھائیں, میں خوشحالی لکھ لوں گا. تو پھر یہ نیریٹو کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات یہ کہی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حسن عسکری صاحب ہمارے جو نقاد گزرے ہیں, انہوں نے بہت اچھے اچھے سوالات اٹھائے, اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا ہمارا ادب جمود کا شکار ہے. یہ بہت پرانا سوال ہے. تو یہ بھی کہا گیا کہ میں اچھا ادب اس وقت لکھوں گا جب میں اچھا ادب پڑھوں گا. وہ اس سوال کا یہ جواب دیتے کہ پڑھنے کے لیے اچھا ادب ہوگا تو میں اچھا ادب لکھوں گا. میں بولے تو پھر وہ اساتذہ کو پڑھا ہے انہوں نے, تو وہ کیا ہوا پھر, تو انہوں نے ان کو بھی ڈینائی کر دیا نا. اگر وہ لیجنڈری ہمارے جتنے بھی رائٹر ہیں, اگر ان کو نہیں پڑھا انہوں نے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے جو ہے ان کو بھی ڈینائی. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اصل میں انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ یہ ہم غلط کہتے ہیں کہ ادب روبہ ارتقا ہے. یہ نقادوں نے غلط کہہ دیا. ہم ابھی اگر صرف واہ واہی کرنی ہے اور ہم یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کمال لکھ دیا, ابھی ہم مشاعروں میں چلے جائیں تو وہاں ایسے واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن وہ جو مجموعی طور پر دیکھیں تو ادب جو ہے وہ بھی ہمارا دیگر شعبوں کی طرح پسماندگی کا ہی اظہار کرتا ہے. میں مجموعی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, لیکن میں کوئی قنوتیت پسند بھی نہیں. یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا کہ ادب پیدا ہی نہیں ہو رہا. ادیب کیونکہ ادیب جس طرح دیکھیے پھول پیدا ہوتے ہیں, پتے پیدا ہوتے ہیں, نئے نئے پتے کونپلیں نکلتی ہیں, تو ادب میں بھی ایسا ہے کہ ادیب بھی اچھے اچھے ادیب بھی پیدا ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو نمو کا سلسلہ ہے یہ نہیں رکتا. لیکن دیکھیں ادب جو ایک سماجی عمل ہے, یہ سماج سے ہٹ کر نہیں ہے. تو یہ تو وہی ہو جیسا اگر آپ کا سماج کی پسماندگی ہوگی, یہاں تک صرف ادب ہی نہیں, آپ کا ہر شعبہ چاہے وہ مذہبی شعبہ ہو, تعلیم ہو, ادب ہو, تو وہ بھی اسی مجموعی صورتحال کی غمازی کریں گے. تو ساحر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. آپ والی بات سامنے آتی ہے. لیکن اہم بات اس میں ہم یہ کہتے تھے کہ ادیب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو حاصل جو تلخیاں ہیں اس کے اندر وہی وہ زمانے کو لوٹا دے. یہ ادیب کا کام ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادیب کا کام تو چاند کی روشنی کی طرح ہونا چاہیے, یعنی دھوپ کی تمازت اپنے اندر جذب کرے اور اس کو ٹھنڈا کر کے اس کی کرنیں باہر پھینکے. یعنی آپ یوں کہیں کہ ادیب کا کام تو یہ ہے کہ وہ جب اس معاشرے کی آگ میں جھونکا جاتا ہے اس کو, تو وہ اس کو اپنے معجزہ فن سے گلزار میں تبدیل کر دیتا ہے. گلزار ابراہیمی کے حوالے سے اگر اب اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ادیب کا یہ کام ہونا چاہیے. اور اگر ادیب کو ہی روشنی نہ نظر آ رہی ہو اور مایوسی ہو, تو پھر بھی اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. تو یہ گمراہی میں نہیں آ جائے گا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ روشنی کہاں ہے, کرنے کہاں ہیں, اور اتنی مایوسی جو ہے وہ بھرا صاحب. اصل بات یہ ہے کہ ادیب جو ہے اس نے کوئی امکان پیدا کرنا ہوتا ہے. تمام ادب جو ہے یہ تھیوری آف پروبیبلٹی ہے نا ارسطو کی, کہ تمام ادب جو ہے وہ امکانات کے حوالے سے تخلیق ہوتا ہے. اچھی بات. تو ادیب کو چاہیے کہ وہ روشنی کی کرن تلاش کرے, اور تلاش کرتا ہے.
وہ معاشرے کی آنکھ ہے، وہ معاشرے کا ضمیر ہے. جو ادب ہم لکھتے ہیں وہ اصل میں پورے معاشرے کی آواز ہے، پورے معاشرے کا اندر کا وہ ضمیر، اس کا مافی و ضمیر ہے کہہ لیں آپ. تو ادیب تو اس کو جا کر اس روح اصل کو چھوتا ہے. اچھا، اس کے لیے کوئی ٹریڈیشنل اس کی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی اپنی ایک قوت مشاہدہ ہے، قوت تخلیق ہے. اور اسی کو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ قوت تخلیق ہے، یہ اس کی تخیل کی قوت ہے جو چیزوں کو تحلیل کر کے اور خود اس کے اندر سے کوئی روشنی برآمد کرتی ہے. بہت اچھا. اچھا چلیں تھوڑا سا ٹاپک بدلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ادب کی طرف کس طرح آئے؟ اچھا، دیکھیں جی، وہ کہتے تھے یہ میرا فن خاندانی ہے، شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے بغول جوش. اصل میں میرے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا، یعنی والد صاحب کی طرف سے، بھائی جو ہیں ان کی طرف سے، اور ماموں بھی شاعر. تو ایک تو ان کے اثرات، یعنی میں اپنے گھر میں والد صاحب سے لے کر، والد صاحب میرے محمد اکرم اعظم ایک ادب کے ہم عصروں میں سے تھے، اور ان کا بھی ابھی مطلع نو کے عنوان سے میں نے ان کا کلام جو ہے وہ مرتب کیا ہے. اور اگر آپ اسے پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ بڑا شاعر کیا ہوتا ہے، میں نے یہ آپ کو عجیب بات لگے گی کہ میں نے اپنے والد کے کلام کو بطور والد نہیں ڈسکور کیا، میں نے ان کو بطور شاعر، کہ وہ بحیثیت شاعر کیسے ہیں. تو میں نے ایک عجیب بڑا کوشش کی ہے کہ اس میں عقیدت اور اس کا رنگ نہ آئے، ایک غیر جانبدارانہ مطالعہ ہو. اصل میں مجھے دلچسپی یہ ہوئی کہ ہم راولپنڈی میں جو دبستان دیکھتے ہیں، کچھ بہت گمنام لوگ ہیں، 30 کی دہائی کے لوگ تو گمنام ہیں، بالکل ایسے. کچھ کے کلام ضائع ہو گئے، کچھ کے صرف نام رہ گئے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں لے دے کے جو ہمارے تذکرہ نگار ہیں، جن کو بعض لوگ محققین بھی کہتے ہیں، میں انہیں محقق تو نہیں کہتا اس لحاظ سے، کیونکہ تحقیق جو جدید تحقیق ہے یہ بہت آگے جا چکی ہے، اور انہوں نے صرف سنی سنائی باتیں، کچھ روایتیں، کچھ یاداشت سے کام لیا، وہ ان کا کام ہے. تو انہوں نے جن شاعروں کو ابھارا، وہ بھی جو ان کے قریبی لوگ تھے یا اساتذہ تھے، انہوں نے ان کو جس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا، یا چلیں اپنی طرف سے انہوں نے کوئی تجزیہ کیا ہوگا، مجھے ان کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا. لیکن اس طرح جب ہم اب آج کی تحقیق میں پرکھتے ہیں، میرا یہ بہت، میں یہ بلکہ کہنا چاہوں گا کہ جدید تحقیق کو چاہیے کہ ان گمنام شعراء پر کام کریں. یہ ضرورت بھی ہے، ضرورت بھی ہے. اور آپ کو اس میں اتنے بڑے نام ہو سکتا ہے آپ کو سامنے آ جائیں کہ آپ کہیں کہ یہ نام تو ہم نے پہلے سنے ہی نہیں، اور اتنے بڑے شاعر کی حیثیت سے، تو آپ کا پورا جو ایک تاریخی تسلسل ہے اس میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. درست. کہتے ہیں نا، بڑی ایک جو تخلیق ہے جب وہ آتی ہے تو سارے سیٹ اپ کو چینج کر دیتی ہے اور اپنی جگہ بنا لیتی ہے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. آپ وہ ماموں اور آپ کا روایت سے آپ کو شعر کہنے کا جو ہے ایک یہ فن جو ہے یہ میراث میں آپ کو ملی، تو وہ آپ ادب کے حوالے سے کس طرح آئے وہ سوال؟ ہاں جی، میں نے امتیاز صاحب آغاز کیا بچوں کی کہانیاں لکھنے سے، روزنامہ تعمیر سے. اور میں میرے خیال میں 14 15 یا 16 سال کی عمر میں ہوں گا. تو روزنامہ تعمیر میں بچوں کی کہانیاں ہر ہفتے لکھتا تھا، اور اس میں میرے والد صاحب نے مجھے حوصلہ دیا. وہ دیکھتے تھے کہانی، وہ کہ انہوں نے اتنا زیادہ مجھے وہ اس طرح وہ باقاعدہ میری ادبی پرداخت کی طرف اس طرح توجہ نہیں دی. لیکن جب میں کہانی یا کچھ لکھتا تھا تو وہ مجھے یہ اس کی حوصلہ افزائی ضرور کرتے تھے، اور یہ بھی بہت بڑی بات تھی. اچھا، آگے چل کر میں میرے بھائی ہیں، بہنوئی ہیں رشتے میں، افتخار بارک صاحب. تو افتخار بارک صاحب خود بھی بہت اچھے شاعر، اور میں ان سے بھی ان کی حوصلہ افزائی، اور میرے وہ باقاعدہ جب وہ باہر ہوتے تھے تو میرے خط بہت شوق سے پڑھتے تھے اور احباب کو سناتے تھے بڑی دلچسپی سے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں نے مجھے تحریک دی. اسی طرح میرے بڑے بھائی ہیں زبیر بازر،
تو یہ ابتدائی تو میری جو تحریک دینے والے لوگ اور اس طرف لانے والے وہ تو گھر میں ہی تھے. پھر میں حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی میں جب میں باقاعدہ آیا اور یہاں کے کس سال پہلے جوائنٹ سیکرٹری میں رہا. یہ کوئی 89 کی بات ہے. پہلے میں جوائنٹ سیکرٹری تھا, پھر میں سیکرٹری بنا, اور اس میں جو پھر مجھے ایک پورا یہاں کی جو کہہ لے سینئر لکھنے والوں کی ایک پوری کہکشاں, اس میں مجھے بیٹھنے کا جو موقع ملا. اور اس وقت تو یہاں ادبی رنگ بہت عروج پر نظر آتا تھا. آج کل مجھے وہ بہت حد تک ویرانی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ ہم اس عہد کے لوگ ہیں جب میں خصوصیت سے نام لینا چاہوں گا رشید نثار صاحب کا. بہت ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے, اور بڑے انہوں نے حلقے کے لیے ایک عمر وقف کی. اسی طرح نجمی صدیقی صاحب, پروفیسر احسان اکبر صاحب, اللہ انہیں سلامت رکھے, اور یہ جو رشید امجد صاحب ہیں, یوسف حسن صاحب اور جلیل علی صاحب بھی حلقے میں آتے رہے تھے. بہرحال انہوں نے ان کا میرے عہد میں ایک الگ حلقہ تھا, اور کچھ حلقے میں بھی نوجوانوں میں بعض اوقات بات چیزوں میں ٹھنی رہتی تھی. ایک سخت وقت تھا, اور اس زمانے میں میں دیکھتا ہوں کہ جو اس زمانے کی تنقید ہے, آج بھی جب میں آج کے دور میں جب حلقے میں جاتا ہوں تو وہی باتیں, یعنی وہی جدیدیت جو ہم 90s میں جس کو ہم ڈسکس کرتے تھے, وہ جدید رویے, وہ جو نیو ماڈرن سینسیبلٹی, تو وہی اصطلاحیں, وہی سب کچھ آج بھی اسی طرح استعمال ہو رہا ہے. تو محسوس یہ ہوتا ہے جیسے ہم آگے نہیں بڑھے. تو پھر حلقے میں ایک طرح سے میں خود کیونکہ اس میں پلا بڑھا, میری بہت سی نشو و نما اس میں ہوئی, لیکن اب محسوس کرتا ہوں کہ حلقہ بھی ایک خاص حد تک یعنی اس سے آگے وہ نہیں بڑھتا. تو میں نے پھر بہت سی تنظیمیں شروع کی, بہت سی تنظیم سازیاں میں نے یہاں پنڈی میں اصل میں جس طرح آپ بہت پرجوش ہیں ابھی نوجوانی میں, تو ہم بھی تحریکوں کے لوگ تھے, اور ہم بڑی تحریکوں کو جنم دینا چاہتے تھے. خاص طور پہ میں نے پھر جدید ترقی پسند تحریک کا آغاز کرنے کی کوشش کی. ترقی پسندی سے مجھے بڑا لگاؤ رہا ہمیشہ سے. تو لیکن میں جس عہد کا تھا, اور ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے میری بڑی, میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا ہاتھ ہے اوراق کا میری تربیت میں. خاص طور پر میری نظم نگاری جو پروان چڑھی, اس میں اوراق صاحب کی اپنا وزیر آغا صاحب کی جو ہے وہ ان سے میں نے اکتساب فیض جو ہے وہ کیا, اور انہوں نے میری